अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से गवर्नर मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, काबीना मौजूद है, असम्बली मौजूद है, मेयर मौजूद है। लेकिन फिर भी गवर्नर सिंध का कहना है कि सिंध के अंदर कराची जैसे बड़े शहर के अंदर एक सियासी खला मौजूद है। कराची के अंदर जो कुछ होता है वो सिंध के लिए एक इस्तारा बन जाता है। बड़ा शहर है सिंध का, लिहाजा तवज्जो उस पर मबजूल करते हैं। क्यों कह रहे हैं गवर्नर साहब, कौन सा सियासी खला वहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। शाहिद अफरीदी से पूछेंगे कि स्पॉट फिक्सिंग के बारे में उनके व्यूज़ क्या हैं। वो जाने पहचाने हैं व्यूज़ उनके, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उनसे जानना चाहेंगे कि स्पॉट फिक्सिंग को फिक्स किस तरीके से किया जाए। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शाहिद अफरीदी से हम आपको दिखाएंगे। और फिर हर तरफ ये कहा जा रहा है कि जो तौहीन रसालत और गुस्ताखाना जो मवाद है उसको निकाल देना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए, बग़ैर किसी तात्तुल के निकालना चाहिए। बहुत अरसा पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन टेक्निकली ये मामला कितना कॉम्प्लेक्स है, एडिटोरियल कमेंट हम इस पर करेंगे। पहले मौजू पर आते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हुए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सस्सी फलीजी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद, दोनों का शुक्रिया। उस्मान डार साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज्वाइन करें लाहौर स्टूडियो से। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए सस्सी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब गवर्नर, नया नवेला गवर्नर ये स्टैंस लेता है कि एक सियासी खला मौजूद है, तो आप उसको कैसे रीड करती हैं बहैसियत पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन की? आपकी हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, क्या खला है, किस खला की बात करें? पॉलिटिकल खला अगर एमक्यूएम को देखते हुए उन्होंने कहा है तो ज़ाहिरी बात है एमक्यूएम का हाल यही होना था। अब उसके बाद ये बौखला चुके हैं, दोनों ग्रुप्स कोशिश कर रहे हैं, दोनों की आपस की भी चपकलिश है। सिंध गवर्नमेंट चाह रही है अपने रिट रखे। सीएम सिंध हर वक्त आपको मुतरक नज़र आएंगे। बिलावल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी नज़र पूरी है सिंध में, कराची समेत दूसरे सारे अजला पर। गवर्नेंस के इशू मेरे ख्याल में हर सूबे में रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वार अगेंस्ट टेररिज्म में एक शिकार रहा है, मामलात रहे हैं। लेकिन तो आपकी हुकूमत को तो ये पता नहीं है कि फारूक सत्तार साहब गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, हुए तो क्यों हुए, और अगर हुए तो उसके बाद क्यों छोड़ दिए गए? गवर्नर कुछ और बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ और बात कर रहे हैं, तफ्तीशी अफसर कुछ और बात कर रहे हैं। अदालती अगर फैसले कोई होते हैं, वो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी काफ़ी फैसले दे चुकी है अदालत। अगर पुलिस उसके मुताबिक कोई एक्शन लेती है तो सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो उसमें लेना देना तो नहीं है। ठीक, जाहिर बात है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। उस पर पॉइंट स्कोरिंग करके गवर्नर साहब अपनी कोई रफाकतें बढ़ाना चाहते हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, तो मेरे ख्याल में वो एमक्यू, मुझे नहीं पता एमक्यू पाकिस्तान को खुश करे, एमक्यू लंदन को, क्योंकि अभी भी ग्रे एरिया है। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है, ये खुद लोग पॉइंट रेस करें, सवालात करें, उनका जवाब देने चाहिए। मुसद्दिक साहब, गवर्नर तो सारे सूबे का होता है, वफाक का नुमाइंदा होता है, किसी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता। तो सियासी खला अगर है तो उसके ऊपर सियासी जमातों को बात करनी चाहिए, गवर्नर साहब को नहीं बात करनी चाहिए। यह खला इतना बड़ा है कि उन्होंने बात उनको करनी ही पड़ी। मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू हुई है वो पीपल सेंटर्ड गुफ्तगू थी। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने सियासी नुक्ता नज़र से भी आप इसको देख लें तो जो एमक्यूएम की तोड़ फोड़ हुई है उसके अंदर एक खला सियासी पैदा हुआ है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हर पार्टी के लिए कम अज़ कम, अगर आप समझती हैं जो बातें आपने की हैं, अगर आपकी बातें मान ली जाएं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जाएं और लोगों की खिदमत करें। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये PMLN खिदमत करेगी, हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उनने तो ये कहा है कि बहुत बड़ा एक खला है सियासी तौर पर भी, बहुत बड़ा एक खला है खिदमत की सियासत में भी, तो आप इस सियासी खला को खिदमत से पुर करें। ठीक, ये पैगाम है और यही गवर्नर का पैगाम उस्मान डार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये फरमाएगा कि आपकी जमात के पास भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर सिंध के एक बड़े शहर कराची में एक बड़ा सियासी खला मौजूद है तो उसको फिल करें, लेकिन आपकी जमात जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है पंजाब के ऊपर, होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का, और सब कहते हैं कि वहां पर खला मौजूद है, और आपकी पार्टी कुछ ज्यादा वहां पर कारकर्दगी दिखा नहीं पाई। इसकी क्या वजह? मेरा जहां तक ख्याल है, जो गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया है वो बुनियादी तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी खला है कराची में या सिंध की पॉलिटिक्स में, वो शायद आने वाले इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग नून पुर कर सकती है, या क्या कहते हैं उसकी गुंजाइश है। देखें, यहाँ आप भी जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 20 साल 25 साल से कोई 6-6 बारियाँ ये लोग ले चुके हैं।
کرپشن کا ٹھپا ان پہ لگ چکا ہے، بیڈ گورننس کا ٹھپا انہیں لگ چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے لوگ جتنے عقل مند ہیں وہ آنے والے الیکشنز میں کرپشن مافیا کا یا بیڈ گورننس والوں کو ووٹ کریں گے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم بھی کہتے رہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی رہی، عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ بھتہ مافیا، ٹارگٹ کلنگ، جلاؤ گراؤ، یہ تمام معاملات ان کو لے کے کئی سالوں سے ہم کہہ رہے تھے. لیکن جب یہ پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے طلعت صاحب، تو آپ نے خود ہی دیکھا کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے تھے. انہی کے گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا منہ نہ کھلواؤ، نہیں تو میرے پاس تمام ثبوت ہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے وہاں. تو ان تمام چیزوں میں ہم نہیں سمجھتے کہ آنے والے الیکشن میں کراچی کے جو پڑھے لکھے عوام ہیں، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ ان دونوں جماعتوں کو ووٹ کریں گے، اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی جو ہے ہم اس ٹائم پوری طرح تنظیم سازی کر رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ریلیٹڈ خلا ہے، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ سنیں جو کہ آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تو پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی تقریباً آپ ختم ہی سمجھیں، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق آپ نے بہت عرصے سے باری لی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر وہ پی ایم ایل این کو کہتے ہیں. میرے خیال میں لوکل الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں اس حوالے سے ملیر میں دیکھ لیں، کیاماڑی میں دیکھ لیں، کراچی میں وہ جگہیں جن میں جھوٹے کلیم کیے گئے اور ریگنگ سے اس پر اجارہ داری کرنے کی کوشش کی، وہ چیزیں تھوڑا فیئر الیکشن ہوئی تو ہم نے ریکلیم اپنی جگہ کی ہے. ویکیوم جو پولیٹیکل، وہ اگر آپ ایم کیو ایم کے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اب جو سمجھ چکے ہیں ایم کیو ایم کی سیاست کو، وہ خود دیکھ رہے ہیں. کنفیوژن اتنی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن کیا ہو رہا ہے، ماجرا کیا ہے. دوسری پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی خود کنفیوژن کا شکار ہے، خاص طور پہ سندھ میں، کراچی میں. آپ نے دیکھا جو باتیں انہوں نے شروع میں کی، ایک بھی بات پہ وہ قائم نہیں رہے. مثلا اور ان کے وہ یعنی انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے جو باتیں کی پھر اس پہ خود پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے جو گورننس کے حوالے سے یا جو سندھ میں جو لیجسلیشن جو بھی ہوئی ہے اس میں ان کو ابھی تک نہیں پتہ چلا. جیسے اب اس دن حجاب پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، پہلے دن انہوں نے نون لیگ کے منسٹر کو کنڈیم کیا، دوسرے دن ان کی ہی جو ہے ایک ممبر آ کر انہوں نے کہا حجاب لاگو کرنے چاہیے اور 5% جو مارکس جو ہے، عجیب سی بات، یعنی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ہر جگہ وہ پی ٹی آئی میں ایک پوٹینشیل ضرور ہے، وہ ضرور کچھ جگہوں پہ وہ اپنے آپ کو نیبل بدل پہ تو کر سکتی ہیں، لیکن کراچی میں وہ ناکام ہو گئی ہیں. میرے خیال میں اب وہ کہنا ہم پر وہ سیاست کریں گی، اور لیکن کچھ چیزیں ان کی بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے، ایم کیو ایم کے حوالے سے، لیکن اس کو اب وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں. اگر وہ خلا پور کرنے کی بات کر رہے ہیں کراچی میں تو میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑا سا پریکٹیکلی آگے آنا پڑے گا. پریکٹیکلی آتے ہو آپ کو نظر نہیں آ رہے فی الحال. ذرا مصدق صاحب اس پر بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، پنجاب کے اندر ہی وہ زیادہ رہتے ہیں، سندھ میں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. تو نون لیگ جو ہے اپنے آپ کو ایک وفاقی جماعت ثابت کر سکتی ہے. آپ نے خلا کا ہی اگر ذکر کیا، اگرچہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ انہی نے خلاف پر کرنا ہے. آپ کی کیا سندھ کے اندر کیا پریزنس ہے؟ ایک دوسرا اس کے ساتھ ہم کیوں یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو خلا ہو گیا؟ مہاجر ووٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فاروق ستار کے پیچھے کھڑا ہو، ان کا میئر تو موجود ہے وہاں پہ. دیکھیں، میں نے تو گورنر صاحب نے بھی اور میں نے بھی ایک ہی بات کی ہے کہ خلا جو ہے وہ عوام کی امنگیں پوری ہونے میں ہے، اور اس کی ایک خدمت کی ریس ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے، اور پی 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 کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایم کیو ایم کو ہے. تو اس میں جو اس خدمت کی جنگ کو جیتے گا، اب ہمارا ایک گرین لائن کا پروگرام ہے. اگر آپ اس وقت کراچی میں جائیں تو آپ کو صرف ایک پروگرام جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ایک عجیب رفتار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس گرین لائن کو چالو کر دیں گے. ایسی بے شمار لائنیں بن سکتی تھیں پچھلے 3-4 سال میں، جیسے باقی صوبوں میں بنی. آپ پنجاب میں آپ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو جو چیز نظر آتی ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم تو کسی چیز کو کرٹیسائز ہی نہیں کر پاتے کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح وزیر اعظم نے جو ہیلتھ کیئر کا پروگرام ابھی اناؤنس کیا ہے، جو کہ پورے ایک علاقے کے اندر محیط کو ورٹیکل انٹرونشن ہے نا ساری کی ساری سیاسی طور پر، تو پھر آپ کو وہاں پر آپ کے قدم نظر آنے چاہیے، تنظیم سازی ہونی چاہیے. آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے آپ کو. اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے یہ پانی کی اسکیم کا میں حوالہ دے سکتا ہوں، جس کے پیسے 2 دفعہ فیڈرل گورنمنٹ کے دیے ہوئے لیپس کر چکے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کو خرچ نہیں کر پاتی.
اب بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلا کے اندر جس کو میں خدمت کا خلا کہتا ہوں ان کو اتنا حق ہے. ان کے نئے چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑی محنت کر رہے ہیں, اور اگر یہ خلا پر کر پائے, آپ کے نئے گورنر بھی اچھا کام وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, اگر یہ اس خلا کو پر کر پائے تو لوگ ان کو ضرور ووٹ دیں گے. اگر ہم نے کوئی عوام کی خدمت زیادہ کی تو ہمیں وہ لے کر آئیں گے, اور اگر پی ٹی آئی کر سکی تو پھر پی ٹی آئی کو لائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کا ابھی جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں 4 سال کے ریٹرک کے بعد, آپ بلدیاتی انتخابات کا سینیٹر صاحبہ نے ذکر کیا, دیگر انتخابات میں بھی آپ ان کے ووٹ دیکھ لیں, تو ان کو بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وجہ تو ہے کہ اس تمام نیریٹو اور ریٹرک کے باوجود وہ نہیں. اگر میں عثمان ڈار صاحب سے ایک سوال کر کے آپ کے پاس آئے. عثمان ڈار صاحب, ابھی یہ بیانیہ ہے کہ ہم یہ کر لیں گے, بہت اچھی بات ہے, امید پر دنیا قائم ہے اور شجر سے پیوستہ ہی رہنا چاہیے اگر آپ نے امیدیں باہر رکھنی ہے, بہت اچھی بات ہے. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اس کے اندر انہوں نے بتایا جی کہ موئن داڑو کی گلیاں یہ ہیں اور لاڑکانہ کی گلیاں یہ ہیں, اور لکھا کہ اس کو فکس کریں. ظاہر ہے کہ وہ لاڑکانہ کو فکس کرنے کی بات کر رہے ہیں, موئن داڑو کا ہو سکتا ہے ذکر کرتے ہیں, موئن داڑو کو تو خیر کیا فکس کرنا, لیکن آپ کی پریزنس جو ہے سندھ کے اندر عمومی طور پر ٹویٹس اور پکچرز کے علاوہ یا تنقید کے علاوہ نظر نہیں آتی. دیکھیں ہم پوری طرح متحرک ہونے جا رہے ہیں, لیکن آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو پاناما فیصلہ کے بعد پنجاب میں خلا آنے والا ہے وہ یہ اس کی فکر کریں اس کو کیسے انہوں نے بچانا ہے, یا اس کا کیسے انہوں نے اس خلا کو کیسے پور کرنا ہے, بجائے کہ سندھ کے خلا کی یہ بات کر رہے ہیں. ہاں صاحب نے جو لاڑکانہ کی بات کی تھی, میں خود دھرنے کے دنوں میں طلعت صاحب وہاں گیا, اور یقین کریں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گڑھی خدا بخش کے بالکل ساتھ والی جو گلی ہیں, وہ جو علاقہ کہہ لیں 1 کلومیٹر کا ایریا جو ہے اتنا بیکورڈ تھا, اتنے برے حالات تھے وہاں. یہ جسٹ 2 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. بنیادی طور پہ تو پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے تھا کہ وہ لاڑکانہ کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بناتے, وہ ایک بینچ مارک ہوتا پورے سندھ کے لیے, ترقی کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, سکولنگ کے حوالے سے, ایجوکیشن, ہیلتھ, جو کچھ بھی ہے. لیکن آپ ایک پروگرام کر لیں, میں آپ کو ہی کہتا ہوں آپ وہاں چلے جائیں, آپ دیکھ لیں لاڑکانہ کے کیا حالات ہیں, اور ان کے پاس ایک ہی نعرہ ہے, آج بھی بٹو زندہ ہے, گھر گھر سے بٹو نکلے گا. جب تک یہ لوگوں کو کچھ دیں گے نہیں تو کہاں سے بٹو نے بھی نکلنا ہے. اب یہ میں آپ کے پروگرام میں کہتا جاتا ہوں, نہ ہی آنے والے الیکشن میں سندھ کارڈ چلنا ہے, یہ دبئی والا کارڈ بھی نہیں چلنا, نہ لنڈن والا چلنا ہے, پاناما کارڈ تو چلنا ہی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو حقیقی معنوں میں گورننس کی طرف دھیان دینا ہوگا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ سندھ کے 13 اضلاع میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, عوام کو زہریلا اور وہ کیا کہتے ہیں گندا پانی پینے کو مل رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کا آیا ہے یہ جو ہے اپنا فیصلہ اس معاملے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی گورننس کہاں ہے. 8.5 سال سے یہ سندھ میں بیٹھے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچرا اٹھانا ہوتا ہے تو ملک ریاض صاحب آ جاتے ہیں کہ جی کچرا اٹھانے کے لیے. جن لوگوں نے ووٹ لیے ہیں لوکل باڈیز میں, الیکٹڈ لوگ جو آئے ہیں, ان کو یہ پاورز دے نہیں رہے ہیں, اور گڈ گورننس کی یہ بات کر رہے ہیں. میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں انہوں نے. جتنے بھی اچھے پولیس آفیسرز ہیں طلعت صاحب, ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا, اور جتنے خوش آمدی اور سفارشی لوگ ہیں وہ سندھ میں آگے آئے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں حالات خراب ہیں. آئے روز آپ دیکھتے ہیں وہاں, ابھی ان سے پوچھیں نا کہ ابھی تک یہ جو ہے کراچی کے اندر کیوں نہیں نکاسی آپ کا معاملہ ٹھیک کر سکے, جب بھی وہاں بارش ہوتی ہے اور وہ پیرس کا نقشہ بنا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کے تو باتیں کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ایک سندھ سب کو سافٹ ٹارگٹ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے ایسا. اور یہاں جو بھی بات ہوتی ہے ایوانوں میں, یا ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں پنجاب کی گورننس کے ایشوز, میگا پروجیکٹ میں کرپشن کی, تو وہاں تو نیوز تک کل ہو جاتی, بلیک آؤٹ کشمیر کی طرح اچانک ہو جاتا ہے. ہم خود ہماری یہاں کال اٹینشن نوٹس ہوتے ہیں, ایجنٹ موشن, کل دوسرے دن ہم اخبارات میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. پنجاب میں میگا کرپشن کے اسکینڈل بلیک آؤٹ ہوا میڈیا میں آتے ہی نہیں ہے روز. کون سے میگا اسکینڈل آپ کریں نا باقی یہ جو بھائی نے کہا کہ بھٹو واقعی زندہ ہے, اگر بھٹو واقعی زندہ نہیں ہوتے تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہے جس کے بدولت آج وزیر اعظم صاحب تیسری مرتبہ وزیر بن کر آج چھٹا میں ان لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جو مشرف کے دائیں ہاتھ بنے ہوئے تھے, بائیں بازو بنے ہوئے تھے, ہم پہ بھی جو ہے وکٹمائز کر رہے تھے. آپ کے اوپوننٹس ہیں, آپ کو تو غصہ ہوگا ظاہر, ہم ضیاء کے دور میں لڑے, آپ کے پاس تو نہیں آئیں گے نا, شیرازیوں کے پاس ہی جائیں گے, اور ان لوگوں کو چن چن کر لوگوں کو اب وہ اپنی پارٹی کا نقشہ بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بیسک انفراسٹرکچر میں سندھ نے کافی کچھ امپروو کیا. جو ہیلدی کرٹیسزم ہوگی وہ میں بھی قبول کروں گی. اب ملاقات 2.25 کلومیٹر ابھی ہم نے برج بنائی ہے, اس سے پہلے کبھی ایشیا کی سب سے بڑی برج ہے. یا آپ دیکھ لیں کہ یہ
کنیکٹیوٹی ابھی انکمپلیٹ منصوبہ تھا سپر ہائی وے کا جس کو موٹر وے کا نام دے کر وزیر اعظم صاحب نے جا کر افتتاح کیا ہے. یعنی یہ چیزیں دو لوگوں یہ میڈیا ہائپ پہ جیت رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں این ایف سی میں ابھی بھی میرا کل کالنگ اٹینشن نوٹس ہے جو ہر سیشن میں ریپیٹ کرتی ہوں وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. سندھ کو اگر ان کو یہ کہہ رہے سندھ میں جو خلا ہے اس کا فنڈز کا یہ جو کام کا پروجیکٹس کا تو این ایف سی میں کٹوتی مسلسل سندھ کی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے 9th این ایف سی ایوارڈ کا اجرا نہیں ہوا, اناؤنسمنٹ تک اگر نہیں میں گزارش کروں اب وزیر صاحب آئے انہوں نے پانی کی کوئی بات نہیں کی, گیس کی بات نہیں کی, لائٹ کی ہر بات نہیں کی. انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اور ڈیولپمنٹ کے انڈیکس طلعت مجھے ان کی بات کا ایک جواب دینا, تھینک یو. وہ یہ کہ جو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب جس ریولیوشن کے بنیاد پر آج آئل اینڈ گیس کی جو ہے اپنے حقوق بات کر رہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑا اس کا ریفارم تھا جو آج 172 آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا جو پیٹرولیم میں گیس کی جو ہے وہ ریسورسز کی جو ہم مالکی کی بات کرتے ہیں لوگوں کو بھی دے دیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا چیز جو ہے ساری چیز وہ کلیئرلی واضح کر دی ہے, اس پر عمل بھی ہم نے شروع کیا ہے. پینے کا پانی زہریلا وہ نہیں پینے کا لا اینڈ آرڈر پرابلمٹک تک تو پانی آتا ہی نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا پہلی اناؤنسمنٹ یہ کرتے شیرازیوں کو تاج پہنانے سے پہلے ان کو ذاتی 20 کروڑ روپے دینے سے پہلے وہ کہتے ہیں این ایف سی کا میں اجرا کر رہا ہوں 91 اکارڈ پہ پانی کا عمل درآمد. آپ یہ بتائیں کہ ہر انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے وہ سندھ کی گورننس کو یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو اتنا نیچے کیوں رکھتا ہے؟ مطلب یا تو یہ ان کا بیانیہ تو ہمیں سمجھ آ سندھ کی جو سچویشن پولیٹیکلی ہے وہ دوسرے صوبوں کے بنسبت بڑی کمپلیکس رہی ہے. کیا کمپلیکس ہے؟ اس میں آپ کا صوبہ آپ کے پاس ہے پر سیاست کرنے والی ٹریرس قسم کی جماعتیں رہی ہیں, ان کا کلا کما ہو گیا, سمیش ہو گیا. It's been very very challenging, very demanding. اندرون سندھ تو بہتر ہونا چاہیے تھا. ہم نے کافی وہ متواتر وہ نہیں رہی ہے سویلین حکومت. ڈکٹیٹرشپ میں ارباب رحیم جیسے لوگ یہاں رہے ہیں, آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ مشرف جیسے لوگوں نے 9 سالوں میں 90 سالوں کی طاقت ٹیررسٹ گروپس کو دی ہے, آپ یہ کیوں نہیں یاد رکھتے؟ ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک اس بیانیے کا بیک گراؤنڈ بس صاحب گو ہیڈ بتائیے. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پورٹ قاسم میں $4 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سندھ میں, کون کر رہا ہے؟ وفاقی حکومت. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ روزگار پیدا. تھر کے اندر ابھی تک آپ نے جو کہانیاں سنی وہ ان بچوں کی تھی جن کی تصاویر جو ہیں وہ آپ کے سامنے پہ بات تو مکمل 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا, 50% کو دینے تھے. نہیں تھر کی بات کریں گے تو 50% جو جس کی اناؤنسمنٹ کی گئی وہ نہیں وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک نہیں جاری کیا ہے. کراچی آپریشن کی طرح پیسہ جو 1 روپیہ بھی وفاقی گورنمنٹ کے یہ حصے بھلے یہ فیکٹس ہیں, ایوری بڈی نوز دیٹ. اب نمبر 2 پوائنٹ اس کے اوپر ان کا آبجیکشن آ گیا, آگے بولیے. تیسرا پوائنٹ, تھر کے اندر $5 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو مائننگ وہاں پر ہو رہی ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ تھر جو ہے وہ انرجی کیپٹل آف پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ آپ ہی کی بدولت ہوگا لوگوں کے. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ سب آپ کی بدولت ہے. لیکن $5 بلین کی انویسٹمنٹ تھر کے اندر ہو رہا ہے. آنے والے وقتوں میں ان مرے ہوئے بچوں کی تصاویر اور ان کی ماؤں کی آپ دیدہ آنکھوں کی تصاویر آپ کو نہیں نظر آئیں گی, آپ کو انرجی کیپٹل نظر آئے گا وہاں پر. نہیں دی, 1 روپیہ بھی نہیں دیا. تیسرا بتائیے, میرے پاس ایک فنڈامنٹل سوال ہے. انہوں نے کیٹری بندر بند کیا, انڈسٹری شفٹ کی, انہوں نے این ایف سی کی 1 روپیہ بھی وہ جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. این ایف سی کا تھرڈ پوائنٹ, نہیں ابھی تو پہلے پوائنٹ کا پہلے نقطے کا تیسرے ایگزامپل دے رہا ہوں. 50% جو ان کو دینا تھا تھر کے حوالے سے وہ میگا پروجیکٹس ہمارے دیے ہوئے تھے. یہ بتا دیں اگر آپ نہیں بتا پا رہے پھر دیکھیں میں تو کی طرح ہمارے برین چائلڈ تھے. وہ چیزیں جو منصوبے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے وقت نہیں, وہ اگر جھوٹ بولیں گے تو میں کیا یہ بڑی بات ان کو بولنے دیں گے تو پتہ چلے گا نا جھوٹ بولیں گے کہ سچ بولیں گے. کسی کو نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح کی زبان انڈر کانفیڈنٹ ہو کے این ایف سی کا فقط جواب اس طرح کی زبان مجھے مصدق صاحب کے لیے بڑی ریسپیکٹ ہے. مجھے بتا دیں کہ 9th این ایف سی ایوارڈ کا اجرا ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ صبح مسلسل ہم جو ہے نہیں I would like to give my point of view. I am not giving her point of view. آپ کو مجھے موقع دینا پڑے گا, آپ کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد $1 بلین کا کراچی کے اندر گرین لائن کا منصوبہ جو ہے آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں تک پائے تکمیل پہ پہنچا ہے. اس کے علاوہ وہ جو ونڈ کوریڈور جو ان کو بنانا تھا وہ کون ونڈ کوریڈور گارو کے اندر بنا رہا ہے؟ یہ سی پیک کا حصہ ہے. یہ ساری انرجی ریلیٹڈ آپ مجھے موقع تو نہیں دیں گے آج گفتگو کا. ابھی دھابیشی انڈسٹریل زون ہم نے شامل کرایا, ہم نے جا کر چائنا سے سی ایم صاحب نے ہم نے بات کی ہے, اس کو ہم نے شامل
सवाल मिनिस्ट्री पूछिए। उन्होंने शिफ्ट कर दी थी बस सर पंजाब एहतराम, में। मुझे सवाल पूछने दीजिए डॉक्टर तलब साहब। ये चीजें यानी अब अगर राइट लाइज है, ये नहीं हो सकता कि ये कैसे आप हो भी सकता है? सवालात पूछें, ये भी वो मुकदमा दायर चीजें करें जो और मुझे हमारी बिल्कुल दी हुई मौका है। ना सर, I मिले। have to engage him. I have to engage him. ये चीजें जो मुझे हमारी बताइए। दी है मुसद्दक जी, साहब, मैं आप डॉक्टर लोगों को साहब, कैसे अगर मैं आप आपसे झूठ पूछूं- हम बोलते हैं? आपके एहसानमंद बेटी हैं। बदर सीपेक में हमने शामिल करा, आपने ससी सिंध साहब, को ससी exclude साहब, कर I दिया। really have to give him space. अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, मुझे जरा प्रोग्राम भी क्लोज करना है। ये जो पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए लोगों की फलाह और उनकी मुसीबत में कमी होती है, हमारा ख्याल ये है कि उसका फुकदान है। आपके जितने मंसूबे हैं वो कहते हैं उनके हैं, वो आप कहते हैं आपके, हम उस बहस में फिलहाल नहीं पढ़ते। लोगों को बराह रास्त रिलीफ चाहिए, वो आपने कहा कि लोगों को वो नजर नहीं आता। मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि बराह रास्त जो काम सूबाई हुकूमतों का है वो उनको करना है 18वीं तरमीम के बाद। जो चीज़ हमारे पास है, यानी बिजली के हवाले से मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं और मैंने आपको 12 अरब रुपए के वो चीज़ें बताई हैं जिनके ज़रिए लोगों को रोज़गार सिंध के अंदर मिल रहा है। ये हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं, जो सूबों का काम है वो सूबों का करना है। ये नहीं हो सकता, आपको ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, कोशिश की जा ये रही है। कैसे हो ऐसा सकता है, होता ये तो आप हम कमेटी नहीं प्रोग्राम बनाते कैसे सेनेट चलाएंगे में। ऐसे? डेवोल्यूशन की प्रोसेस को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तलब मुझे प्रोग्राम क्लोज एजेंट करना है। अमेंडमेंट की क्या बात कर रहे हैं? प्रोग्राम क्लोज ये करना एक वाइट लाई है, मेरे ख्याल में लोगों को पता होना अगर चाहिए। आपने मैं मुझे बड़े अफसोस से नहीं, ये यहाँ कहना गलत पड़ रहा बयानी है की कि अगर गई है। आप मरे हुए बच्चों की या तस्वीर नहीं, देखना आप चाहते एक हैं रुपया तो भी इनकी आपने बातें नहीं किया। सुनें। आपने इनको नहीं किया, आपने हुक्मरानी बेटी बदल करते को बदल 12 दिया, साल आपने हो गए NSC शिफ्ट की, हैं आप और NSC के आपको एक नजर रुपया, आती हैं सड़कों आप पे सूबों लाशें, को दीवार से बोरियों आप के लगाना अंदर चाह लाशें रहे हैं। आज- आप क्यों नहीं और बता घर रहे? के आप अंदर पानी मरे हुए रिलीज करने बच्चे। की बात नहीं कर ये रहे है आप। परफॉर्मेंस आपके 12 जो साल है, के बाद वो जो आपकी। पहले मुझे से प्रोग्राम यहीं पे मंसूबे क्लोज उनके आप करना है। दोबारा कर रहे ससी, हैं। I have to close the program here. तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। शाहिद अफरीदी के पास चलते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम और ज़ल्मी को जिताने वाले। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, कैसे हैं आप? बल ठीक है। ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ज़रा ये बताइएगा कि एक बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए, उस तरीके से ये खबर बड़ी बनी नहीं कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसके आप ग्लोबल एम्बेसडर बन गए हैं। ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना अहम है हमारे लिए। ऑब्वियसली आई थिंक मुझसे रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़ हो और इस तरह की एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए इज़्ज़त की बात है और मेरे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है। बीना पाकिस्तानी आई थिंक ये एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और एक पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है और ये एक आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ICC ब्लाइंड एज एम्बेसडर। आपका रोल क्या होगा, आप क्या करेंगे, जरा उसके बारे में अगर थोड़ी सी तफसील बता दें। ये आई थिंक एम्बेसडर है, ये आपके लिए एक ऑनरी एक आपको एजाज़ मिलता है और इसमें ऐसे कुछ नहीं होता। मे बी फाइनल डे पे आप जाओ वहाँ पे और उन प्लेयर्स के साथ हैंडशेक वगैरह या उनके जो कुछ मैचेस हों उसमें आपको इनवाइट किया जाता है एज अ पाकिस्तानी, एज अ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तानी। तो आई थिंक इट्स ऑनर फॉर मी और मेरे मुल्क के लिए। वंडरफुल। अब ज़रा दूसरे मामलात के ऊपर आइए। स्पॉट फिक्सिंग पे हमने आपका बयान सुना। PSL के बाद ये दोबारा से मामला जो है वो हेडलाइंस बना रहा है। ज़रा मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये इस मामले को टैकल किस तरह किया जाए। जावेद मियाँदाद साहब कहते हैं कि फांसी दे दी जाए, हफीज़ इसके ऊपर बोलें, आप बहुत स्ट्रांगली बोले हैं। ज़रा मैं तफसील से आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्पॉट फिक्सिंग के मामले को टैकल करने के लिए जानना चाहूँगा। खैर आई थिंक जावेद भाई का उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक राय है। मोहम्मद हफीज़ की भी यही है। जहाँ तक मैं बात कहूँगा वो यही कहूँगा कि जब तक उस बात को मैं बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, 3-4 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, हमने पास में एग्जाम्पल सेट नहीं की जिसकी वजह से ये हमारे बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए ईजी 4-5 साल सज़ा काट के फिर हम आ जाएंगे। इसमें एक मैं समझता हूँ कि बोर्ड जो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है वो तो अच्छी तरीके से एंटी करप्शन यूनिट पूरी कर रहा है, लेकिन आई थिंक पेरेंट्स को जो बच्चे को क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए कि घर की जो तालीम है वो मैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। तो घर की तालीम होना ज़रूरी है और जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये ठीक है 1-2 साल 3 साल 4 साल रुक जाएंगी, लेकिन ये फिर कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेगी ये चीज़। तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर लें, उसकी क्रिकेट ख़त्म कर दें, आप उनको जो है डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलने ना दें। हम तो 4-5 साल सज़ा देने के बाद उन्हीं प्लेयरों को वापस लाने की कोशिशें दोबारा कर रहे हैं।
آپ نے ذکر کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک معاشرتی طور پر بھی اس کا تدارک کیا جائے، فیملی گرومنگ اس قسم کی جائے، پیرنٹس اس کے اندر انوالو ہوں اور وہاں پر تربیت کی جائے. ظاہر ہے بورڈ یا آپ کا کوچ جو ہے اس کو کس حد تک بتا پائے گا، لیکن فکر کی بات شاید بھائی یہ بھی ہے کہ ابھی پی ایس ایل کے اندر جوان بچے جو ہیں ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. ایک دوسرا یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ کتنی شرمندگی اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ کتنی ذلت اٹیچڈ ہے، ملک کی کتنی بدنامی ہوتی ہے. ایک ایپیسوڈ ہم بھگت چکے ہیں اور ماضی کے ایپیسوڈ نہیں تھی، وہ ریسنٹ ایپیسوڈ ہے، تو دوبارہ سے سبق نہیں سیکھ پا رہے. تو نظام میں کہیں نہ کہیں تو بہت کمی ہوگی کہ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں. اسکریننگ کا کوئی پروسیس ممکن نہیں ہے کیا؟ دیکھیں طلعت بھائی، جب انگلینڈ اسپاٹ فکسنگ ہوا تھا اس سے جو ملک کو نقصان اور جو ملک کی بدنامی ہوئی تھی وہ دن مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے. میرے خیال میں اگر ہم وہیں پہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دیتے آنے والے بچوں کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بچے اس طرف آتے. اب کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے، شرجیل کو دیکھ لیں، خالد لطیف کو دیکھ لیں، یہ بہت ٹیلنٹڈ. اور میں شرجیل کا تو مجھے حقیقت میں بہت زیادہ افسوس ہوا، اس لیے کہ پاکستان کو ایسے اوپنر کی ضرورت تھی اور مجھے شرجیل کے اندر وہ جگہ نظر آ رہی تھی کہ وہ اس اوپننگ جو ہمارا مسئلہ رہا ہے تو اس چیز کو کور کرے گا. لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا. ابھی تو خیر لیٹس سی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کیا رپورٹ آتی ہے تو اس سے پتہ چلے گا. لیکن آئی تھنک کہ پیرنٹس جو اس وقت اپنے بچوں کو کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے دل و دماغ میں اس بات کو لازمی ڈالیں کہ یہ جو ہے ہماری اپنی فیملی کی بدنامی کا باعث ہے اور ملک کی، سب سے بڑی بات ہے، ملک کی بدنامی کا باعث ہے. تو اس کی ایجوکیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے. پی ایس ایل میں جس طرح آپ نے بات کی، نئے ٹیلنٹ، نئے بچے، کیوں آخر کیا ایسی وجہ ہے؟ اگر ان بچوں کو کسی نے اپروچ کیا ہے تو یہ اینٹی کرپشن یونٹ والے ہمیشہ ہر بار کہتے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی اپروچ کرے آپ فوراً 5 منٹ کے اندر کال کریں. ہمیں سب کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے، سب کچھ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اب کوئی چھوٹے اسکول کے بچے بھی نہیں ہیں نا کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ بچے یہ کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میچور لڑکے ہیں سارے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایسے ڈیسیجن کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ. لیکن پھر میں کہوں گا کہ کرکٹ بورڈ بار بار غلطیاں نہ کریں، نہ دہرائے غلطیاں، ایگزامپل سیٹ کریں، نہ آنے دیں ان لڑکوں کو ڈومیسٹک کرکٹ میں، نہ آنے دیں ان لڑکوں کو. آپ یہ ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ظاہر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، ہم دہشت گردوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کا نیٹ ورک ایکسپوز کرتے ہیں اور یہ بڑے فائنینس ہوتے ہیں یہ دہشت گرد، دنیا بھر کے ساتھ ہم کولیبریٹ بھی کرتے ہیں. اب میں جو سمجھنے سے قاصر ہوں وہ یہ بکیز کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا کہ بکیز کو کے جو ہیں فرنٹ مین ان کو تو وہ تو پکڑے جاتے ہیں بٹ دا نیٹ ورک ریمینز انٹیکٹ. تو ایک طرف تو پلیئرز ہیں جو ایک پارٹی ہے، دوسری طرف بکیز کا نیٹ ورک ہے تو اور ہمارے پلیئرز کے اوپر وہ بالخصوص فوکس کرتے ہیں. تو میں ذرا بطور کیپٹن بیکاز بہت ڈیفیکلٹ سچویشن بھی ہوتی ہے بیکاز یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ کے اسکواڈ کے اندر سے ایسا کوئی بندہ نکل آئے. تو کیا کیا جا سکتا ہے انتظامی طور پر مزید؟ آپ نے کہا کہ ہمیں اور کام کرنا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے، تجاویز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمپل سی بات ہے طلعت بھائی کہ آپ اوپر کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہو اور جہاں سے یہ سسٹم خراب ہے ان لوگوں کو آپ پکڑ نہیں رہے. یہ ہمارے ملک کا بھی یہی مسئلہ ہے، صرف بوکی کا نہیں، ہمارے ملک کا بھی یہی پرابلم ہے. چھوٹے چھوٹے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کو ان کی جڑوں تک پہنچنا پڑے گا. اگر ایک چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے ان جڑوں تک تو پہنچو جہاں سے وہ سارا کرائم نکل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جن کا سسٹم بڑھے جا رہا ہے، وہاں سے ان پہ ہاتھ ڈالے نا تو پتہ چلے کہ ہاں واقعی کوئی کام کیا ہے. تو اس میں آئی تھنک کہ پی سی بی کا رول میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو سکے انہوں نے کیا ہے، بہت اچھا اس کو ٹیکل کیا ہے. اینڈ دین آئی سی سی کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے. آئی سی سی کو پلیئرز یا پی سی بی کو پلیئرز جب انفارمیشن دیں گے کہ ہم تک یہ پہنچ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو اس طریقے سے ہینڈل کریں. لیکن اگر آپ انفارمیشن ہی نہ دو کہ مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس بات میں؟ ہر جگہ تو آپ کے پیچھے آئی سی سی اپنے لوگوں کو یا ہر پلیئر کے پیچھے تو لوگ نہیں لگا سکتے. آپ کو خود بھی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی ایز اے پروفیشنل کرکٹر. اچھا، ایک یونیک صورتحال ہے، شاید اس زاویے سے آپ نے چیز کو نہ دیکھا ہو یا دیکھا ہو، میری تو آپ سے اس سے پہلے بات نہیں ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو 3 بڑے ہیں پاکستان کے اندر وہ تینوں کے تینوں کرکٹ کے شیدائی ہوں. نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کرکٹ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر کرکٹ کی بات ان سے شروع ہو جائے تو وہ سیاست کی بات بھول جاتے ہیں. ان کے جو اپوننٹ ہیں پرائم منسٹر ان ویٹنگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں عمران خان صاحب، ظاہر ہے وہ کرکٹ ان کی وجہ شہرت ہے، کرکٹ کی وجہ سے انہوں نے نام بنایا ہے. اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ، وہ بھی اپنے آپ کو بہت اچھا کرکٹر کہتے ہیں اور اچھے کرکٹر رہے ہیں. تو پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک یونیک ٹرائنگل بنا ہے. تو اگر ریاست کے وسائل کو استعمال کرنا ہو
وہ جو بڑی جڑیں ہیں جن کو پکڑنا ہو, تو تینوں اگر اپنے سپورٹ کریں اس کاز کو تو کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ بہت ٹاپ لیول کے اوپر کیا ڈیسیژن کرنا نہیں ہونا چاہیے؟ بورڈ کے ہاتھ کی یہ بات لگتی نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک آپ نے تینوں کی بات کی ہے, اللہ نے بہت عزت دی ہے ان لوگوں کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بات ملک کی ہوتی ہے, ملک کے فائدے کی بات ہوتی ہے, ہماری یوتھ کی بات ہوتی ہے, نئے لوگوں کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے, تو پھر وہاں سے سیاست کو سائٹ پہ کر کے ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے, اور وہ ایک ہی ڈیسیجن ہونا چاہیے, وہ ملک کے فائدے کی مفاد کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. اس کے اندر سیاست کو پلیز نہ لائیں تو زیادہ بہتر ہے ان لوگوں سے, بلکہ میری ریکویسٹ بھی ہے. ڈیسیجن ہو گیا. ایز اے پاکستانی ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے, اور میرے خیال میں عمران بھائی کو جو عزت ملی ہے, اور جو میاں صاحب کی جو ریپو ہے, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, تو آئی تھنک کہ مل کے اس ملک کے مسئلوں کا جو حل ہے وہ مل کے ہے, الگ الگ نہیں. وہ کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ کیوں سارے ہم پہ اٹیک نہیں کرتے, اس ملک پہ اٹیک نہیں کرتے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. آپس میں لڑ کے تو ہم کہیں سٹینڈ کر ہی نہیں سکتے. ہمارے دشمن بڑھے جا رہے ہیں, دوست کم ہو رہے ہیں. ہم آپس میں تو ایک ہو جائیں, ہم آپس میں ایک نہیں ہیں. ہر چیز میں سیاست کرو, سیاست آپ یار, لیکن جب ملک کی بات ہو وہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہم خدا نہ خواستہ اگر انتظار کریں کہ اے پی ایس جیسے انسیڈنٹ ہو یا دوسرے واقعات جو ہمارے ملک میں ہو, وہاں پہ آ کے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں, لیکن ان چیزوں میں ایک نہیں ہوتے. تو وہ ٹائم, وہ وقت نہ آنے دیں کہ ہمیں برا وقت دیکھنا پڑے, پھر جا کے سارے سیاستدان ایک ساتھ بیٹھ جائیں. تو پلیز وہ وقت نہ آئے تو بہتر ہے. تو آپ کے خیال میں جو پی ایس ایل ہے اس کے اوپر کم از کم ایک صاف ستھری پی ایس ایل جس کے قریب بوکیز بالکل نہ جائیں, جس کے اندر ایک بہترین ٹیمیں کھیل رہی ہوں, اور ان لوگوں کی پکڑ کا بندوبست بھی ہو, اس پی ایس ایل کے اوپر کم از کم قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. پی ایس ایل جو ہے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پی ایس ایل اس ملک کی عزت ہے, اور انشاءاللہ آنے والے 1 آدھا 2 سال میں اور یہ آپ کی آئی پی ایل کے برابر اسٹینڈ کرے گی یہ پی ایس ایل. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے میری کہ اس پی ایس ایل کا فائدہ اس وقت بہت زیادہ ہوگا جب پوری کی پوری پی ایس ایل پاکستان آئے گی انشاءاللہ. چلتے یہ بھی بتا دیں, عمران خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کراؤں گا تو اچھے پلیئرز آئیں گے. کیا اگر عمران صاحب پی ایس ایل کرائیں تو اچھے پلیئر آ سکتے ہیں ان سے اچھے جو لاسٹ پی ایس ایل میں کھیلے؟ پی ایس ایل میں اس بار جو پلیئر آئے تھے بہت اچھے پلیئر تھے, سارے اپنے سٹارز ہیں, اپنے ملکوں کے سٹار ہیں, بڑے نام ہیں. میرے خیال میں یہ عمران بھائی سے آپ پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر جواب دیں گے, لیکن بات وہی ہے کہ عمران بھائی ہوں چاہے میاں صاحب ہو, کوئی بھی ہو, پی ایس ایل پاکستان میں ہونی چاہیے. ختم. بہت شکریہ شاہد آفریدی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, شاہد آفریدی ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے خیال میں جو بکیز کی جڑیں ہیں وہ کتنی گہری ہیں. میں نے سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, بڑے پیمانے کے اوپر کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. پی ایس ایل جو ہے قومی برانڈ ہے, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, اتفاق رائے اس کے اوپر ہونا چاہیے, اور اسپاٹ فکسنگ کے اندر فیملی کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو کرکٹ کھلا رہے ہیں ان کو بھی تربیت کا بندوبست کرنا ہے. ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف, بلکہ یوں کہیے کہ آج کل اہم ترین نقطہ کی طرف. کس طریقے سے ریاست اور حکومت یہ بندوبست کر سکتی ہے کہ ایسا مواد, چاہے وہ بلاسفیمس ہو یا دل آزاری کا باعث بن رہا ہو یا لوگوں کی ریپوٹیشن کو ادھیڑ رہا ہو, اس کو روکا جائے انٹرنیٹ کے اوپر سے اور بلاگز کے اوپر سے. یہ معاملہ صرف ایک پالیسی کا نہیں ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا بھی معاملہ ہے. بدر خوشنود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں اور گوگل کے ساتھ اور ٹویٹر کے ساتھ بحیثیت ٹیکنالوجسٹ کام کر چکے ہیں, اس معاملے سے بہت اچھی طریقے سے آشنا ہے. بدر صاحب ذرا یہ بتائیے گا, ہم سب کہتے ہیں جی کہ اس مواد کو اتار دو, بالکل اتار دو, یا ایسے کسی مواد کو بھی اتار دو, ٹیکنیکلی یہ کتنا پاسبل ہے, ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں کسی ویب سائٹ جس کا end.com پہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے ہیڈ آفس امریکہ میں یا کسی اور کنٹری میں ہے, کسی اور ملک میں ہے, تو وہاں اس .com پہ اور اس کمپنی پہ وہاں کا لا آف دا لینڈ اپلائی کرتا ہے. ٹھیک. جب ہم .com.pk پہ آ جاتے ہیں یا خالی .pk پہ آ جاتے ہیں اور وہ کمپنی یہاں پریزنٹ نہیں ہے,
یا ہے تو اس پہ ایک جنرل پریکٹس یا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس پہ لا آف دا لینڈ پاکستان کا اپلائی کرے گا بیکاز .pk ڈومینر پاکستان. تو اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب یوٹیوب بلاک ہوا تھا اور پھر وہ اوپن ہوا تو پہلے وہ .com پہ ویڈیوز ابھی بھی وہی اویلیبل ہیں جو کہ ہمارے لا کے مطابق نہیں صحیح, مگر .pk پہ کے ورژن پہ وہ چیزیں نہیں اویلیبل جو کہ ہمارے لا آف دا لینڈ کو کمپلائی کرتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی جو انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں انٹرنیٹ پہ فزیکل نہیں ہیں تو ان کی لیگل جورسڈکشنز ڈیفائن کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا. ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں سائبر کرائم لاز بن گئے ہیں جو کہ میرے خیال میں ابھی پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہے, اس پہ شاید ماہر جو ہیں ان کے وہ زیادہ بہتر بات کر سکیں, بٹ اس میں ایشو یہ ہے کہ لا ڈرافٹ ہو گیا ہے مگر اس کے رولز آف بزنس نہیں ہیں اور ابھی آپ ان کو ٹرائل کی طرف نہیں لے جا سکتے, ابھی صرف وہ بیل والا پروسیس ہو سکتا ہے. دوسری طرف خالی لا کی ضرورت نہیں, ہمیں کچھ بائی لیٹرل ٹریٹیز کی بھی ضرورت ہے ان ممالک کے ساتھ جن کی ویب سائٹس ہمارے ہاں پاپولر ہیں. ایک ان میں سے امریکہ ہے کہ گوگل, فیس بک, ٹویٹر یہ سب اس ملک سے تعلق رکھتی ہیں جو امریکہ میں اور ان کا لا آف دا لینڈ اپلائی کریں اور ان کے .com پہ چل رہے ہیں. سو google.com پہ جنرلی لا جو اپلائی ہوتا ہے وہ امریکہ کا ہے. google.com.pk پہ وہ کوشش کرتا ہے گوگل کے لا آف دا لینڈ پاکستان کا اپلائی کریں بیکاز وہ پاکستان کے لیے انہوں نے اسپیشلائز لوکلائز کیا ہوا اسپیشلی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کر دیں تو وہ تو ایک عمومی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن اس سٹیٹمنٹ کو عملی جامہ پہنانا کے لیے یا اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک کافی طویل پروسیس ہے, بالخصوص اگر پاکستانی جورسڈکشن میں نہیں آتی. جی ایک اور چیز ایڈ کر دوں, اب گوگل اور فیس بک اگر آپ نوٹس کریں وہ کانٹینٹ خود کریٹ نہیں کرتے, نہ ہی وہ کوئی ویڈیوز بناتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی انگریزی لکھتے ہیں. وہ دو پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب بھی ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں لوگوں کا کانٹینٹ یا تو ڈالا جاتا ہے وہ خود ڈالتے ہیں یا وہاں سرچ میں یا کانٹینٹ نظر آتا ہے. کانٹینٹ اونر ہے صرف وہی ریکویسٹ کر سکتا ہے یا وہ فائٹ کر سکتا ہے کہ یہ کانٹینٹ رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو یہ یاد رکھیے یہ پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ جو کانٹینٹ ہے کسی اور کا ہے, وہ کانٹینٹ اونر جو ہے ہیز ٹو ڈیفائن کہ میں اون کرتا ہوں اور یہ میں نے بنایا اور یہ کوئی اتار نہیں سکتا, میرا کاپی رائٹ ہے, یا کوئی اس کو کلیم کر سکتا ہے اور پھر وہ کورٹ آف لا اس کو جج کرے گا کہ یہ کون صحیح ہے ان دونوں میں سے. تو اس لیے اتارنا مجھے آپ سے دوبارہ اس کے اوپر انگیج کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے لیکن فی الحال جو بھی باتیں بتائیں وہ بہت اہم ہیں. ذرا ایک سیاق و سباق واضح ہو جاتا ہے کہ اس کانٹینٹ کو ڈیل کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور وہ پاپڑ بیلنے چاہیے, لیکن ایک طویل المدت پروسیس ہے. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.